बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी के संगीन खतरे से दो चार है और ऐसे में इस्लामाबाद में हालिया खुदकुश धमाका महज एक सानहा नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है कि भारत नवाज अफगान रजीम और फितनातुल खवारिज जैसे गिरोह पाकिस्तान के अमन को गैर मुस्तहकम करने पर तुले हुए हैं। वाना कैडेट कॉलेज पर हमले के बाद अब इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की कार्रवाई में भी एक ही नेटवर्क मुलव्विस नजर आ रहा है। वाना कॉलेज में हमले के वक्त तकरीबन 525 कैडेट समेत 650 अफराद कॉलेज में मौजूद थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक मुतअद्दिद अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है और कॉलेज की हुदूद से कैडेट्स को निकालने का अमल बतदरीज जारी है। वज़ीर दाखिला के मुताबिक वाना कैडेट कॉलेज और कचहरी हमले में मुलव्विस किरदारों को जल्द सामने लाया जाएगा। ताहम मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया है कि वाना हमले में अफगानिस्तान मुलव्विस रहा और इसमें मुसलसल राब्ताकारी होती रही। अता तारड़ के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं और वज़ीर इत्तलात ये भी बता रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। फितनतुल खवारिज के ये अमाल बगावत और दहशतगर्दी के आगाज़ हैं। वो मासूम शहरियों, तुलबा और वकला को बिला तफरीक निशाना बनाकर पाकिस्तान के अमन को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में धमाके के बाद भारत की जानिब से बगैर ठोस शवाहिद इल्जाम तराशी और गोदी मीडिया की जुनूनियत ने इस सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। वाज़ेह रहे कि भारत और अफगानिस्तान की मिली भगत के जरिए फितनतुल खवारिज सरगर्म हैं और पाकिस्तान के खिलाफ उनकी साजिशें किसी रियायती मुस्तहिक नहीं हैं। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत टोक अंदाज में भारत को ये पैगाम दे चुकी है कि अगर भारत ने कोई मुहिम जोई की तो इसका पहले से भी ज़्यादा सख्त और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी तरह अफगान तालिबान रजीम को भी वाज़ेह कर दिया गया है कि अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल काबिल कबूल नहीं और इसके खिलाफ हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। ताहम दूसरी जानिब पूरी कौम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ी है और दुश्मन के हर वार का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार है। इसी दौरान मुल्क के अंदरूनी सियासी मंजरनामे में भी हलचल है और 26वीं तरमीम अदालत में ज़ेर इल्तवा है। 27वीं तरमीम के मराहिल जारी हैं और 28वीं की आमद है। ये बाज़गश्त सुनाई दे रही है। फैसल वावडा, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ की तस्दीक के मुताबिक 28वीं यानी तरमीम बल्दियाती इदारों, तालीम और आबादी के मामलात पर मरकूज होगी, जबकि तीसरी तरफ ये सवाल भी अहमियत इख्तियार कर चुका है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या किसी मुतबादिल हुकूमती या मुआशी मॉडल में छुपा है? क्या हम चीन के कामयाब मॉडल की जानिब बढ़ सकते हैं जिसने करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकाला और पसमानदा मुल्क से आलमी इक़्तिसादी ताकत बना? सवाल ये भी है कि अगर मौजूदा जमहूरी निज़ाम नाकाम हो भी जाए इसका मुतबादिल होगा क्या? इसी पर बात कर लेते हैं। रिजवान रज़ी साराना साहब मेरे साथ मौजूद है। रिजवान रज़ी साहब, सबसे पहले तो दहशतगर्दी की दोनों कार्रवाइयों का मैं जिक्र करूँगी जो एक वाना कैडेट में पेश आया, कॉलेज में सॉरी, और दूसरा आज जो इस्लामाबाद की अंदर बिल्कुल अदालत के बाहर ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। जो विजुअल्स हम तक पहुँचे सर वो इंतहाई धुंझला देने वाले हैं। हमारे पुलिस के जवान तो शहीद हुए सो हुए, जो हमारे शहरी हैं मासूम निहत्ते सर वो भी लुक़मा अजल बने। मतलब ऐसी वीडियोज़ हैं कि मीडिया भी परहेज़ कर रहा है कि उन वीडियोज़ को ऑन एयर ना करें। ये मैं सबसे पहले कहूँगी कि आप इन दोनों वाक़यात को अगर मैं इनका सीक्वेंस साथ जोड़ूं भी, आपकी अपने एनालिसिस के ऊपर क्या है सर, बैक टू बैक? देखिए, पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है और यहाँ पे किसी ने मुंह उठा के किसी दूसरे मुल्क के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया। हम उसकी तहकीक करेंगे, फोरेंसिक होगा और ये बात तय है कि जो भी जिम्मेदार हुआ वो पाकिस्तान के अंदर हुआ या पाकिस्तान के बाहर हुआ, वो इससे नहीं बच सकेगा। कल जब भारत के अंदर ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर धमाका, तो सब ने उसके ऊपर अफसोस का भी इजहार किया और इस खदशे का भी इजहार किया कि अब जो है ये पाकिस्तान के अंदर भी कुछ किया जाएगा। देखिए, रवायती मैदान, आपको रोक सकती हूँ ताकि मेरा सवाल आप देखें ना, आप जैसे एक तज्जियाकार अगर बैठकर ये बात कर रहा है कि कल जब दिल्ली में अटैक हुआ तो उस वक्त ही प्रिडिक्ट कर लिया गया था कि ऐसा कुछ पाकिस्तान में भी हो सकता है। सर, आपको लगता है कि हमारी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको पहले से कहीं ज़्यादा मोहतात हो जाना चाहिए था? बिल्कुल, और मोहतात हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, आपने 2 वाक़यात का जिक्र किया है, तीसरा वाक़या जो आपने जिक्र नहीं किया और मैं उसका जिक्र कर देता हूँ। हमारे एक फौजी कानवाय के ऊपर भी अटैक हुआ है कल के दिन में ही, लेकिन उसको भी बड़ी महारत के साथ बगैर किसी जानी या माली नुकसान के अवर्ट किया गया। तो ये 2 बड़े वाक़यात थे कल के रोज़। और मैं अपने इसार राना साहब जैसे दोस्त से बात कर रहा था कि देखिए, उन्होंने अपने वाक़े को इंटरनेशनल खबर बना दिया
ہمیں بھی یہ والا واقعہ جو ہے دونوں Agree. وانا والا بھی اور یہ والا جی اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا، اور ہمارے جرنلسٹوں کو اس طرح کی خبر دینے کے لیے پاورز ٹو بی کی طرف نہیں دیکھنا پڑنا چاہیے، کیونکہ آپ میڈیا کو یا جرنلسٹ کو اس امر کی آزادی دیجئے تاکہ وہ اپنا کیس انٹرنیشنل فورم کے اوپر لڑ سکیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ انفارمیشن آپ نے آج جا کے 24 گھنٹے کے بعد آپ نے ساری چیزیں کور کرنے کے بعد جاری کی، لیکن دشمن اس دوران اپنا پرسپشن بلڈ اپ کر گیا، اس نے پوری دنیا کے اندر اپنی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹ لیا اور وہ بیچ دیا، اپنا سودا بیچ لیا۔ لیکن میں دوبارہ اس طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیے جو وہاں سے اس کی جسم کی باقیات ملی ہیں دہشت گرد کی، وہ سب کچھ بیان کرتی ہیں، اور میں نے اسی پروگرام میں بیٹھ کے کچھ روز پہلے، اظہار رانا میرا گواہ ہے، میں نے کہا تھا کہ اب ہمارے ساتھ ہوگا یہ مستقبل میں کہ حملہ تو ہوگا بھارت سے، ذمہ دار جو ہے وہ افغانی، ذمہ داری اس کی افغان قبول کریں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو جب امریکہ کے خلاف یہاں پہ جنگ ہو رہی تھی تو ایک واقعے کی 4 ذمہ داریاں قبول کرنے والے لوگ آ جائے یہاں پہ موجود تھے، بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہوگا، اور یہ اس کا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ اس کے اندر آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، اگلے 4-5 دنوں کے اندر ہماری ایجنسیاں جو ہیں وہ پہنچ جائیں گے، ہمارے ادارے پہنچ جائیں گے ان لوگوں تک جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے فٹ پرنٹ جو ہے وہ نئی دلی میں جائیں گے، آپ یہ دیکھ میری بات لکھ کے رکھ لیے، میں جاتے ہیں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں جائیں گے، میں کیونکہ اس کا پیٹرن یہ بتا رہا ہے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ آج شام تک اس کی شمال مغربی بارڈر کے پار سے یا آر سے کوئی نہ کوئی ذمہ داری بھی قبول کر دی جائے گی، لیکن جس کی بھی ذمہ داری ایک دفعہ ادارے کی سوچ میں یا ان کی تحقیق میں آ جائے اور اس کے حوالے سے ان کے پاس ایڈمیزیبل ایویڈنس بھی آ جائیں، پھر وہ کہیں پہ بھی بیٹھا ہو پھر اس کو سپیئر نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو اس امر کا حامی ہوں، جب جنگ ہے تو پھر جنگ سے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، 2 سوال یہاں پر میرے آپ کے لیے۔ ایک تو یہ کہ جس طریقے سے رضی صاحب نے بات کی، میں بھی بطور صحافی اور آپ دونوں کی شاگرد اس چیز کو میں ضرور ایڈریس کروں گی، انڈورس کروں گی کہ ہمیں بھی اپنے معاملات کو ملکی سطح سے نکل کر غیر ملکی کہتے فورم پر بھی بتانا ہوگا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کس طرح سے ہو رہی ہیں اور کون کر رہا ہے۔ جعفر ایکسپریس کا واقعہ لے لیں آپ، ہم نے اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا، اور پہلگام اٹیک کو انڈیا نے کس طریقے سے کھیلا، ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ پھر بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب میں اسلام آباد جیسے شہر کی بات کرتی ہوں تو سر وہ پاکستان کا وفاقی دارالحکومت ہے، ٹھیک ہے، اور جگہ جگہ پر چیک پوسٹیں لگی ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جہاں پر اٹیک ہوا ہے وہاں پر پولیس کے جوان تو شہید ہوئے سو ہوئے، وہاں پر جو ایک عام سویلین ہے سر وہ بھی شہید ہوا ہے، جو عدالت آیا ہوا تھا اپنے کام جی بالکل۔ تو سر کتنا خوف و ہراس ہوگا ارد گرد کے تمام گلی محلوں میں، سوسائٹیز میں، گھروں میں، پھر اتنی ہائی پروفائل سر وہاں پہ چل رہی ایکٹیویٹی۔ کل آپ کو پتہ ہے سینٹ سے ترمیم پاس ہوئی ہے، آج قومی اسمبلی میں صبح 11 بجے کا اجلاس تھا، تو سر یہ پاسبل کیسے ہو گیا؟ دیکھیں میری پیاری شاگردہ، میں بات آپ کو بتاؤں کہ ہمیں بطور قوم اب اپنی پرائورٹیز کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھنا چاہیے۔ میرے خیال میں ریاست کی پہلی ذمہ داری وہ ہونی چاہیے شہریوں کا دفاع اور ریاست کی حفاظت۔ میں اپنے اداروں سے محبت کرتا ہوں اور ان نوجوانوں سے اور ان جوانوں سے جو وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اس ٹائم بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ وہ دشمنوں سے برسر پیکار ہیں۔ ان ماؤں، ان والدین، ان بہنوں، ان بھائیوں کا تو ہم دین ہی نہیں دے سکتے جن کے پیاروں نے اس ملک کی حفاظت کے خاطر اپنے جانوں کی قربانی دی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ واقعات تواتر سے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہماری بھی اندر کمزوری ہے۔ اب اگر میں یہ بات کہوں گا تو اس کو بتنگڑ بنا لیں آپ۔ بھائی میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ اس وطن کی مٹی سے محبت کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے کہیں لیپس تو نہیں ہے کچھ معاملات میں، تو اس میں کوئی برائی کی بات تو نہیں ہے۔ رضی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے صحافیوں کو بھی یہ موقع ملنا چاہیے، تو جب آپ ایک لسٹ دے دیں گے کہ یہ بندے ہی اس موضوع پہ بات کریں گے تو باقی بات کیسے کوئی کر سکتا ہے؟
ہم پاکستانی ہیں, ہمارا خبیر پاکستان سے ہے, تو ہمیں بات کرنے دیں. ہم نے پاکستان کا کیس لڑنا ہے. ہم لعنت بھیجتے ہیں 100 دفعہ ان لوگوں پہ جو کسی اور کا کیس لڑے یا ان کے ساتھ وہ دشمن کے کریں, جھنڈے کو ٹو کریں. ٹھیک ہے نا, ہم اپنے پاکستان کا کریں گے. سو میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ ہمیں 27ویں ترمیم 28ویں ہو جائے, میرا خیال ہے کوئی 44ویں 45ویں ترمیم ایک ہی دفعہ کر دینی چاہیے, تاکہ نہ ڈھولا ہو سی نہ رولا ہو سی. تو بات ہی مک جائے. کو 45 کے قریب جا کے اگر ہمیں سانس آ جائے تو پھر ہم اپنے اس طرف آ جائیں, سیکیورٹی کی طرف. اور شہباز شریف صاحب اور تارڑ صاحب جو ہیں وہ بھی پھر ذرا اس طرف توجہ دے سکے کہ بھئی ہم نے فول پروف سسٹم کیسے بنانا ہے. کیونکہ اسلام آباد میں دھماکے کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارا اگر دارالحکومت جو ہے, جہاں پہ ہر دوسرے قدم پہ ایک سیکیورٹی چیک ہے, جو نظر آتا ہے اور جو نظر نہیں آ رہا, میں اس کی بات نہیں کر رہا, تب بھی اگر وہ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہمارے کوئی خرابی ہے. داخل ہو گئے جی کہیں نہ کہیں بھی اس کا مطلب کوئی خرابی ہے نا ہمارے, تو اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ایک بات آپ سمجھ لیں کہ ہم رضی صاحب حالت جنگ میں ہیں. وانا والا جو یہ کیڈٹ کالج والا واقعہ, یہ چھوٹا اے پی ایس ٹائپ واقعہ ہی ہے, یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اگر لا انفورسنگ ایجنسیز نہ روکتی تو اس کا ہی ہو جاتا نا, اس کا ہی ریپلیکا. میں وہی کہہ رہا ہوں, یعنی کہ انہیں تو موقع مل گیا نا. تو جو وانا کیڈٹ کالج ہے, یہ اس طرح کے یہ تو ہائی پروفائل ٹارگیٹس ہیں جن کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہماری ہے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے. اور کوئی اوکھا کام نہیں, ہم نے ماضی میں بھی دہشت گردوں کو کچلا ہے, ہم نے دہشت گردی کی لہر کا بھرپور مقابلہ کیا ہے. اور جو یہ آپ جملہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو ذمہ دار ہیں انہیں معاف نہیں کرنا چاہیے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمیں انہیں نشان عبرت بنانا چاہیے اور بتا کے بنانا چاہیے, ان کو نہیں, عوام کو بتا کے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے نشان عبرت بنایا, تاکہ عوام کا اعتماد جو ہے نا وہ بحال ہو. اور دوسری بات, میں ایک اور بات بھی کہہ دوں, 15-16 لاکھ کے قریب ہمارے پاس گنے ہوئے افغان مہاجرین ہیں جنہیں اپنے وطن واپس جانا جی, اور وہ خودکش حملہ آور جو ہے اس کا سر دیکھ لیجئے اور اس کا کمپلیکشن دیکھ لیجئے. اور پھر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ مہاجرین کے ساتھ کوئی نرمی کریں اور ان کو یہاں پہ رہنے دیں, یا ان کو ابھی تھوڑی دیر اور رہنے دیں. ہم پچھلے 2014 سے ہر سال ان کو نوٹس دیتے آ رہے ہیں, ہم بھائی جان اپنے گھر جائیے, آپ کی مہربانی, آپ کے ملک میں امن ہو گیا ہے. 10 سال ہم انہیں نوٹس دیتے رہیں کہ یہ سال آخری سال ہے, پھر اگلے سال پھر ایکسٹینڈ ہو جانا, پھر اگلے سال پھر ایکسٹینڈ ہو جانا. اب جا کے ہم نے اگر ڈنڈا کھڑکانا شروع کیا ہے تو اللہ کے بندو یہ کام ہو لینے دو نا, انہیں چلے جانے. رضی صاحب دیکھیں میری بات سنیں, پنجاب حکومت نے کام شروع کیا نا, میں پنجاب حکومت کو سپورٹ کرتا ہوں کہ انہیں اس آپریشن کو اب مکمل کرنا چاہیے. ہاں, ہمیں پیرا دینا چاہیے. یہ نہیں کہ شروع میں ہم اجلاس کریں اور کر کے ہم 2-3 اخبارات میں خبر یا ٹی وی پہ دیکھیں. ہمیں اب اس پنجاب حکومت نے یہ بیڑا اٹھایا ہے نا, تو ہم اس بیڑے کو اٹھانے کے بعد انہیں اس ٹاسک کو پورا کرنا چاہیے. بالکل. اور یہ اگر وہ کر جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پنجاب پہ ان کا بہت بڑا احسان ہوگا. یقیناً, بالکل پنجاب پہ نہیں, پورے پاکستان پہ. اور میں اس معاملے میں دیکھ لیں, اس سے زیادہ وطن پرستی کیا ہوگی کہ میں مریم صاحبہ کی اس پالیسی کی تعریف کر رہا ہوں. رضی صاحب میری بات پہنچا دیجیے گا. اور میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی, میں اس کا اظہار نہیں, میں نے تو محسوس کر رہا ہوں. یقین کریں جب میں آپ کے سامنے مریم صاحبہ کی تعریف کرتا ہوں, مجھے لگتا ہے مریم ہی بیٹھی ہے میرے سامنے, میں انہی کی تعریف ان کے منہ پہ ہی کر رہا ہوں. حالانکہ وہ اس وقت برازیل صاحب میری بات سنیے نا, 2 معاملات یہاں پہ. ایک تو ذرا میں پہلے محسن نقوی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کوٹ کر لوں. انہوں نے کہا کہ وانا حملے میں افغانستان ملوث ہے اور مسلسل کمیونیکیشن ہوتی رہی. وانا کیڈٹ کالج اور کچہری حملے میں ملوث کرداروں کو جلد سامنے لایا جائے گا. ایک بات تو طے ہوگی کہ انہیں وانا کیڈٹ پر جو حملہ ہے اس کے اوپر مکمل طور پر بھی یقین ہے کہ یہ افغانستان کا حملہ ہے. نہیں, مطلب یہ کرنے والے آپس میں جڑے ہوئے ہیں, ناسن ہے, کنیکٹڈ ہے. ہاں, کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مین وائل اب جب کہ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہوا ہے, اس سے پہلے آپ کو پتا 2 دور ہمارے ہو چکے ہیں دوحہ میں افغانستان کے ساتھ, لیکن ہمارے مایوس کن نتیجے جو تھے وہ سامنے آئے. ترکیہ میں بھی. ٹھیک ہے سر, اب نیکسٹ کیا ہو سکتا ہے پھر اس کے وجہ؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ انہی مذاکرات کی ٹیبل پہ اس دھماکے کے آپ کو لنک ملیں گے. یعنی مذاکرات ترکیے کے اندر یہ جو لاسٹ ٹائم ٹوٹے ہیں تو کیوں ٹوٹے ہیں, ان کے جو ہیں وزیر دفاع نے
پاکستان کے وزیر دفاع کو یہ باقاعدہ طور پہ دھمکی دی تھی کہ ہم کراچی، لاہور اور اسلام آباد کو سرخ کر دیں گے، اور ان سو مینی ورڈ مجھے ذرائع نے، ذمہ دار ذرائع نے جو اس کے موجود تھے اس میں بتایا کہ مطلب باقاعدہ کہا گیا وہاں سے، جس کے بعد پھر ترکیے نے بھی کہا اور پاکستان کی قیادت نے بھی کہا کہ پھر ہم یہاں پہ کرنے کیا بیٹھے ہوئے۔ اس کے بعد باقاعدہ وہ اٹھ گئے اور ہوٹل کو روانہ ہو گئے وہاں سے جہاں پہ مذاکرات ہو رہے تھے۔ اسحاق رانا صاحب غور کیجئے گا کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل سجا کر ایک دہشت گردی کی دھمکی دیں تو اسے تو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کیا جانا چاہیے نا۔ پھر وہ ہوٹل پہنچے اور پھر وہ میڈییٹر جو تھا وہ بھی، ترکیہ بھی ناراض ہو گیا، تو پھر ان کو مناشنا کے دوحہ قطر واپس لے کے آیا۔ تو یہ مجھے تو یہ اس دھمکی کے اوپر عمل درآمد کی ابتدا لگ رہی ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ اس کا ذمہ دار جہاں پہ بھی ہو اس کو وہیں پہ ہٹ ہونا چاہیے اور اس کو وہیں پہ کیفر کردار پہ پہنچایا جانا چاہیے۔ میری ایک رائے علیحدہ ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایلیمنٹ پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات کو کامیاب نہ ہونے دینا چاہتے ہو، اور وہ ویسے مذاکرات ہو رہے ہیں، نہیں جو بھی ہو رہے تھے، دو سیشنز ہوئے ہیں پہلے۔ اچھا، پاکستان اور افغانستان آئی ایم سوری، اور تھینک یو، مجھے ایک عرصے بعد نا اپنے ٹیچر یاد آئے، وہ میری ہر بات پہ نظر رکھتے تھے۔ آپ کی شکل میں مجھے ایک اچھا استاد مل گیا، تھینک یو۔ ایک شاگردہ مل گئی آج، اس نے آغاز میں کہہ دیا۔ ہو سکتا ہے رضی صاحب کہ یہ سارا کچھ جو اچانک شروع ہوا ہے، اس کے پیچھے بہار الیکشن، وہ الیکشن ان کے سر پہ آ گئے ہوئے۔ نمبر 2 یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ قوتیں چاہتی ہوں کہ پاکستان اور افغانستان قریب نہ ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا، اور وہ اس طرح کے یہاں انوائرمنٹ کر کے، ایک منٹ ذرا سن لیں کہ جو مذاکراتی ٹیم میں لوگ ہیں، ہو سکتا ہے وہ، اور ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ، وہ یہ چاہتے ہوں کہ پاکستان افغانستان کسی طرح ایک پیج پہ نہ آئے، کیونکہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو اس سے بہت سارے ممالک کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ بھارت ہے، امریکہ ہے، اسرائیل ہے۔ اگر پاکستان افغانستان کے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں تو یہ 3 ممالک سب سے پہلے ہٹ ہوں گے۔ صرف ہماری ہی سر بارڈر نہیں جڑتا افغانستان کے ساتھ، دیگر اور ممالک میں رشیا کا بارڈر بھی ہے، لیکن وہ ان کو چین ہے، ایران ہے، سر ان میں سے کسی ایک افغان کو بھی وہ بارڈر کراس نہیں کرنے دیں گے، ماں سوائے ایران اور پاکستان۔ نہیں، وہ تو ہمارے ضیاء الحق صاحب کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، اتنا بڑا احسان کر کے گئے وہ اس قوم کے اوپر، لیکن ہم انہیں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ میں نواز شریف کو کہہ سکتا ہوں، میں عمران خان کو کہہ سکتا ہوں، میں نہیں کہہ سکتا، آئی ایم سوری، یہ ان کی غلطی ہے۔ لیکن رضی صاحب میری بات سنیں نا، آج ایک یہ خبر بھی آئی کہ جو افغانستان کا ٹویٹر اکاؤنٹ تھا یا وہاں کے جو سوشل میڈیا پر رہنے والے صارفین ہیں، وہ اس قسم کی کیا کہتے ہیں باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ کمنگ سون ٹو اسلام آباد، نہیں، یہ اس قسم کی دھمکی آمیز ٹویٹس ہیں وہ بھی منظر عام پر آئی، یہ بھی آئی ہیں۔ اور جس وقت دھماکہ ہوا ہے ٹھیک اس سے 1 منٹ پہلے میرے پاس عکس موجود ہے، وہ جو دہشت گرد گروپ ہے اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے، ٹویٹر اکاؤنٹ سے بسم اللہ لکھا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ این اس وقت جس وقت دھماکہ ہوتا ہے اس وقت بسم اللہ کا ٹویٹ کیا جاتا ہے، تو اور وہ ظاہر ہے کہ افغانستان سے پتہ نہیں آپریٹ ہو رہا ہے۔ اب پھر وہی بات ہے کہ کیا اجیت ڈیول نیٹ ورک اس کو آپریٹ کر رہا ہے یا افغانستان؟ ویسے افغانستان میں تو انٹرنیٹ پہ پابندی ہے۔ آپ اور بھی باتیں دیکھیں نا کہ یہ جو اتنی پرفیکٹ ٹائمنگ ہے، ہاں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ آیا اور وہاں پہ بلاسٹ ہوا، اب ان ساری چیزوں کو آؤٹ ڈورس کو ملائیں آپ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مطلب کہ مسلمان کرے گا تو وہ اس کے اوپر اپنی طرف سے وہ کلمہ شہادت یا نعرہ شہادت لگائے گا یا وہ اللہ اکبر لکھے گا، اللہ اکبر لکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اس کا کیا مطلب، یہ کسی مسلمان کا لکھا ہوا نہیں ہے، اور یا کم از کم اسے اسلامک ایتھکس کا نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات رضی صاحب دیکھیں، میرا یہ یقین ہے کہ اگر کوئی مسلمان میں آپ کی بات کو سپورٹ کر رہا ہوں سر، تھینک یو ویری مچ، اگر آپ نہ بھی کریں تو میں پروگرام آپ کے ساتھ ہی کروں گا۔ نہیں، میں آپ کی بات کو اس کو یقینی سمجھیں، لا حول ولا قوت۔ میں نے اگر زندگی میں آپ کی کسی بات کو سپورٹ کر ہی دیا ہے تو آپ قبول کر لیجئے کہ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ میرے ان گناہوں کے سبب اسے معاف کر دیں جو میں ماضی میں آپ کے حق میں بول کے کرتا رہوں۔ اچھا، تو میں ماضی میں گناہ کرتا رہوں آپ کے حق میں بول کے، اور اگر آپ کو پھر بلائے گی نا اسٹینڈنگ کمیٹی، پھر آپ کا بھائی آپ کے لیے بولے گا، ایسی بات نہیں ہے۔
चलें, मुझे एक ब्रेक लेने का लेकिन ताज़ा एक है। जुमला मैं हाँ, सब कह रहा ठीक है। हूँ, ये जो हम बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर ये लफ्ज इस्तेमाल कर, मेरा ये यकीन है कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान की जान लेने से पहले ऐसे नहीं सोच सकता। ये जो लोग भी हैं जो मजहब के नाम पे ऐसे कर रहे हैं, इनका मजहब से, इस्लाम से दूर 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 का भी तो ताल्लुक नहीं है। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक फिर से ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, आज जो खबरें सामने आई अफ़गानिस्तान के यूं कह लीजिए कि मुलव्वस होने की, ये जो इस्लामाबाद में पेश आने वाला दहशतगर्दी का वाक़या है, उसके बाद अब सिचुएशन खासी तब्दील सी हो गई है। तब्दील इन द सेंस कि चलें, पहले तो एक क्लैरिफिकेशन नहीं थी, इबहाम था कि आया कि ऐसा है भी या नहीं, वो सिर्फ वाना कैडेट कॉलेज तक वाले वाक़े में मुलव्वस हैं या नहीं, लेकिन अब तो एक क्लैरिटी सामने आ रही है, जो सिक्योरिटी ज़राए से खबरें हम तक मौसूल हुई आज। लेकिन अब सिचुएशन यहाँ पर आ गई है कि क्या अब भी हमने मुज़ाकरात खेलना है या फिर सिर्फ यही इंगेजमेंट रहनी है कि कोई मुल्क जो है वो सालसी का किरदार अदा करे और इस मामले को हल करने की तरफ कोशिश करे, या अब खुद पाकिस्तान को एक फुल फ्लेज ऑपरेशन की तरफ जाना होगा कि आया कि अब हमने रद्द अमल देना है, अब बहुत ज़बानी कलामी बातें होंगी, बहुत ज़बानी कलामी मुज़ाकरात होंगे। रज़ी साहब, स्ट्रेटजी अब हमारी होनी क्या चाहिए फेडरल की तरफ से? देखिए, पहली स्ट्रेटजी तो ये होनी चाहिए कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन कोई 38% से 42% के दरमियान, टू बी कंसाइज हम 40% कह लें, वो पख्तून हैं, और बाकी 60% जो हैं लोग, वो अगरचे मुख्तलिफ नेशनलिटी में हैं, उनके अंदर ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, जोज़जानी हैं, ये हैं, लेकिन वो सारे अपने आप को तुर्कियन नस्ल कहते हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी साहब भी तुर्कियन नस्ल थे, वो मतलब कि वो अफ़गान नहीं थे, ये तो बात जहन में रहनी चाहिए। ठीक है। और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर और रसूख पाया जाता है। जब से तालिबान हुकूमत में आए हैं, तो इनसे पहले जो लोग वहाँ पे हुक्मरान थे, उनमें से बेशतर लोगों ने जाके इस वक्त भी पाकिस्तान में पनाह नहीं ली, तुर्की में पनाह ली है, अभी भी वो वहाँ पे मुकीम है और तुर्की उनको बाकायदा प्रोटेक्ट करता है। तो एक तो हमें अपनी ये स्ट्रेटजी जो है इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, और जो हम उनको घास नहीं डाल रहे थे वो तुर्की के ज़रिए हम उनको भी इंगेज करें, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है ना, 2/3 अक्सरियत में है वो। ये जो 1/3 अक्सरियत है जो कि हमारी सपोर्ट के बायस हमेशा वहाँ पे इक़्तिदार पे काबज़ होती है, इस्लामाबाद की सपोर्ट के बगैर। मुल्ला हिब्बतुल्लाह अख़वंज़ादा इसलिए अमीर बनता है कि इस्लामाबाद की सपोर्ट होती है, मुल्ला उमर मुजाहिद इसलिए बनता है कि इस्लामाबाद की सपोर्ट होती है, वो दरमियान में एक और भी साहब आए थे जो हमले में मारे गए थे, वो इसलिए होते हैं कि इस्लामाबाद की सपोर्ट होती है। और जब इस्लामाबाद उनकी सपोर्ट नहीं करेगा इस रजीम की, और ख़ास तौर पे इस तबके की या इस कम्युनिटी की, तो वो इक़्तिदार के करीब भी नहीं फटक सकेंगे। एक तो बात हमें ये तय करनी चाहिए कि अब इनके और लाड शाट नहीं उठाए जाएंगे, लरो बर अपनी जगह के ऊपर, लेकिन अब लाड नहीं उठाए जाएंगे। हमारे लिए सारे अफगान बराबर हैं, जिसका जो हिस्सा वहां पे बनता है वो करे। हम इस्लामाबाद अपनी पॉलिसी लेके चले, काबुल को उसके हालत के ऊपर छोड़ दिया जाए। पहली तो बात ये है मेरी राय के अंदर। दूसरी बात ये है कि ये अगर उन्होंने ऐलान जंग कर ही दिया है, बल्कि पहला स्ट्राइक भी कर दिया है, तो फौरी तौर पे वो जो अफगान मुहाजिरीन वापस जा रहे हैं उनकी वापसी को फैसिलिटेट किया जाए, और अगर हमें उनको ट्रकों पे लाद के बॉर्डर के पार पहुंचाना पड़े तो उसके लिए भी कोई तरद्दुद ना किया जाए, उनको फौजी ट्रकों में डाल के उधर भिजवाया जाए, ताकि ये ब्लैक एंड व्हाइट, घर तक छोड़कर आना, ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें आ जाए ना, वो परली तरफ जाएं, ताकि हम फिर खुले होके, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सोसाइटी के हर जगह के ऊपर घुसे हुए हैं वो लोग। वो पाकिस्तान अगर एक किला है तो उसमें वो जो सीमेंट लगा होता है ईंटों के दरमियान, उसकी तरह हर जगह के ऊपर मौजूद हैं। तो ऐसे जो आपके अंदर पूरी तरह रच बस चुका हो अंसर, वो बगावत करता है, ये जो वो आपको तोड़ने पे उतरता है, तो ज्यादा तकलीफ होती है और ज्यादा आपको भुगतना पड़ता है। तो दूसरी बात ये है कि वो जिस तरह से यहाँ पे देखिए, अगर वो यहाँ पे एक्लेमेटाइज हो जाते, इस सरजमीन को अपनी सरजमीन के तौर पे कबूल कर लेते और इसके खिलाफ किसी का भी आलाकार बनने से मुनकर हो जाते, तो हमारे सर आंखों के ऊपर। लेकिन जब वो ये सारा कुछ नहीं कर रहे, तो फिर उनको उनके कहे के मुताबिक, तो अगर उन्हें अफगानिस्तान इतना पसंद है कि उन्हें फिर अफगानिस्तान पहुंचा के। अच्छा, मेरे माइंड में एक सवाल है राना साहब, नाउ हाउ मच इज थ्रेटनिंग फॉर अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज? जब इस्लामाबाद के अंदर ये सब कुछ हो गया सर,
میرے منہ میں خاک، لیکن سر لاہور، کراچی، فیصل آباد، سیالکوٹ، پشاور، یہ بھی تو بڑے سٹیز ہیں نا، میجر سٹیز ہیں. اب یہاں کی سیکیورٹی مزید کتنی ہائی الرٹ ہو جانی چاہیے؟ دھمکی تو دے رکھی ہے انہوں نے KLI کی کراچی، لاہور، اسلام آباد، اور ہائی الرٹ تو ہے. اور ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ ظاہر ہے دن رات ایک کر کے ہمارے حفاظت کو یقینی بنا رہے ہیں. تھینکس ٹو دیم، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں پنجاب کے اندر 132 خودکش پکڑے ہیں CTD نے، اور یہ ان لوگوں کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہے کہ ہم ایک پرسکون زندگی گزارتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ابھی مزید ایفرٹ کی ضرورت ہے. دشمن طاقتور ہو اور کمینہ ہونا تو بہت خوفناک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو دشمن طاقتور بھی ہے اور کمینہ بھی ہے. دیکھیں نا آج کے سافٹ ٹارگٹ سے یہ لوگ نہیں. وانا کیڈٹ کالج میں تو بچے ہیں نا، ایگزیکٹلی. تو وہ بڑی عمر کے بچے ہیں، اور وہ بچے ہیں جن سے بہت سارے خواب وابستہ سر ہوتے ہیں. جوان ہمارے آنے والی نسل ہے سر. بالکل ہمیں اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور پبلک پلیسز پہ گیدرنگز میں بھی ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. وہ تو شکریہ ہمارے حکمرانوں کا کہ ان کے گرد ویسے ہی بندے اکٹھے نہیں ہوتے، نہیں تو ایک لائن آرڈر کی سچویشن تو بن جاتی ہے. وہ تو خیر بندے ہی نہیں ان کے پاس کھڑے ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے محبوب قائد کو جو جیل میں بند کیا ہوا ہے وہ درست کیا ہوا ہے تاکہ لوگ اکٹھے نہ ہوں اور اس طرح کی، یار خدا کا خوف کریں گے. چلیں اب میری سن لیں، عرض کر لیں. وہ تو جیل میں بند ہے، تب بھی جیل کے بعد اتنے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاس اکٹھے ہو تو جلسہ نہ کہہ دیں آپ کہ یہ جلسہ ہو رہا ہے. اس کے تو ہر بدھ کو، پیر کو اور جمعرات کو اتنے بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ اتنے آپ کے پاس اکٹھے ہو تو آپ کا اعلان کرتے کہ یہ جلسہ ہو گیا. وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اعلان کریں گے دشمن. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں کہتے ہیں کہ جنگ کا وقت اور میدان آپ کو خود طے کرنا چاہیے. آپ کو دوسرے کے وقت، مرضی اور میدان پہ جا کے جنگ نہیں لڑنی چاہیے. اگر کوئی آپ کو یہ اکسا رہا ہے نا کہ آپ ریٹیلیٹ کرنے میں کوئی تو زیادہ اگریشن دکھائیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، اور سمجھ کے ہم بدلہ لیں گے. معافی نہ دیں، معافی تو دینی نہیں چاہیے نا. ماضیوں میں دی گئی معافیوں کی وجہ سے ہمیں بہت سے نقصان اٹھانے پڑے. ٹھیک ہے نا. سو بہتر یہ کہ ہم اپنے آپ کو پوری طرح تیار کر کے پھر کریں. دنیا کو ہم نے یہ بتا دیا ہوا ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت کرنی بھی آتی ہے اور دشمن کو جواب دینا بھی آتا ہے. اچھا، یہ تو بات طے ہو چکی ہے. سارا نا ایک بات لے لے یہاں پہ، کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ دشمن میدان جنگ میں اسے پتہ چل گیا ہے کہ اسے پھینٹ پڑنی ہے، تو اب وہ اس طرف آیا ہے؟ مجھ کو مارا میرے ماموں کو مار والی بات ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ اپنی لڑائی اس طرف کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، اس میں رضی صاحب ایک بات سمجھیں، روس، امریکہ وہاں اس لیے ناکام ہوئے کہ وہ کلیمیٹائز نہیں تھے وہ باہر سے آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. ہمارا ان کے ساتھ جنموں کا ساتھ ہے. ویسے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساتھ محبت کا ہی رہے. ہمارے بھائی ہیں، کلمہ گو بھائی ہیں، ہم ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا انداز ان سے لڑنے کا ڈیفرنٹ ہوگا یا ہے. سو میرا خیال ہے یہ انہیں بھی سمجھ ہے، انہیں بھی پتہ ہے. اچھا، لاسٹلی میں آپ سے بڑا ایک حساس سوال پوچھنے لگی. آپ کو لگتا ہے کہ جس قسم کی سر اس وقت سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے ٹیررزم کی، خدا نخواستہ KP والی سائیڈ یا بلوچستان میں آپ کو کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر آپ کہہ سکیں؟ ایک بار جملہ میں آپ نے مجھے یاد کرا. جی کہہ دی آپ. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اس طرح کا کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی نا، یہ بارڈر کے پار والوں نے، تو ادھر سے ان کے بھائی اور کزن ہی ان کو جواب دیں گے. پلیز، یہ میرے آپ کانفیڈنس ہے. ادھر سے ان کو جو ٹکریں گے نا وہ ان کے بھائی ہوں گے. میں دیکھیں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جو اسلام آباد میں ہوا اور اس کے بعد ہم یہ کر رہے ہیں نا، اس طرح کے واقعات KP میں روزانہ درجنوں ہو رہے ہیں. لیکن چونکہ وہ ہم سے دور ہیں، میڈیا سے، میڈیا کی لائم لائٹ، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. لیکن وہ اسی طرح کے روز بھگت رہے ہیں KP والے. جب ہم KP پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں ان کی اس ساری بات کو سمجھنا چاہیے جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں. یہ آج اسلام آباد میں ایک ہوا ہے تو ہمیں جو روز لاشیں اٹھا رہے ہیں وہاں پہ، جو روز کیا کہتے ہیں یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، ان کی حالت کچھ اور ہے. ہمیں دیکھیں، پھر میں اب کہہ رہا ہوں، ہمیں جب ہم کسی جگہ کا بھی کوئی فیصلہ کرتے، مثال کے طور پہ پنجاب ہے، ہماری پنجاب کی اپنی ایک نفسیات ہے اور ہم اپنے پنجاب کی ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہیں.
KPK की डायनामिक्स डिफरेंट है। सो जब हम वहां कुछ करते हैं तो वहां के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर हम उनको एतमाद में लेके और उनके साथ मिलके करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर अंदाज में हो सकता है। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज की तरफ मैं आप दोनों की तवज्जो दोबारा चाहूंगी कि आए, ये जो भारतीय सियासी रहनुमा है और सहाफी भी हैं, उन्होंने जो दिल्ली अटैक हुआ सर, इसको उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा। मुझे ये भी बता दीजिए, ये जो नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया है सर, इसको टैकल करने का भी तो कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, वो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? इसको टैकल करने का एक ही तरीका है कि पाकिस्तान के मीडिया को भी उसी तरह इंफॉर्मेशन से मुसल्ला किया जाए जिस तरह भारतीय मीडिया को उसके फॉल्स ऑपरेशन फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो डिसइंफॉर्मेशन से मुसल्ला करते हैं। देखिए, सच ने आखिर में जीत जाना होता है, लेकिन उससे पहले झूठ अपना नंगा नाच नाचता रहता है। मैं सर इस फिक्रे की दाद चाह रहा हूँ। सुभान अल्लाह, ठीक है, सुभान अल्लाह। तू मेरा हाजी बगोया, मैं तेरा हाजी बगोया। सुभान अल्लाह। मतलब कि इसको खत्म करने के लिए जरूरी होता है कि आप बर वक्त सच बोलें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, और आप अपने सहाफी के ऊपर इत्माद करें, रियासत इत्माद करे, उसको इंफॉर्मेशन से मुसल्ला करे, ताकि वो लोकल मीडिया के ऊपर भी, अपनी कौम के सामने भी और आलमी मीडिया के ऊपर भी अपनी रियासत का, अपनी मुमलकत का केस लड़ सके। देखिए, यही वही वाली बात हो गई ना जो मैं कह रहा था कि जब आप हम पे ट्रस्ट करें ना, हम पाकिस्तानी हैं और हमें अल्लाह ताला एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की मौत दे, हमारी दुआ है। तो ये जो बात रजी साहब कह रहे हैं ना, रजी साहब तो खैर क्या कहते हैं, वो हैं तज्जियाकार, क्या नाम है, दिफाई तज्जियाकार, नीम दिफाई तज्जियाकार हैं। ठीक है, तो इनके पास फिर भी इंफॉर्मेशन है। टू स्टार, हाँ, टू स्टार है। हाँ, नहीं, ये है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ठीक है ना, इनके पास फिर भी इंफॉर्मेशन आ जाती है। हाँ। हम जैसे लोगों का क्या कसूर है भाई? सानू तो तुसी हवा भी नहीं लगन देंदे। रजी के पास तो ये भी आ जाती है, कहाँ कौन सी चीज खड़ी है जिसमें यूं फंसे हुए इतना फला है फला, भाई इनके पास आ जाती है। हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं आती। हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, हम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह दी कसमें कर दें, साढ़े ते ट्रस्ट करो, असी भी तुहाडे नाल खड़े हैं भाईजान। पूरी कौम पाकिस्तान जो है ना, हम एक है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सारे एक सी सप्लाई दीवार हैं। चलिए, वी जस्ट होप कि इस वक्त पाकिस्तान में अमन और सुकून कायम हो, और ऐसे अमन और सुकून के हालात में 27वीं आईनी तरमीम जो है वो भी ज़रा दरमियान ही में है। अलग बात है कि इसने कौमी असम्बली से यकीनी तौर पर मंजूर होकर सदर के दस्तखत तक पहुंचना है, लेकिन डेफिनेट सी बात है जहां पर हम मुल्क में एक के बाद एक कानून को जो है ना आइन की शक्ल दे रहे हैं, वहीं पर हमें इस मुल्क की सलामती को भी जो है ना क्या कहते हैं उकाब की निगाह से देखना होगा कि आखिर के हमारे मुल्क का सुकून बर्बाद करने वाले लोग हैं कौन। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगी तो पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें किस किस्म के सिस्टम की गुंजाइश है हालिया सियासी मंजरनामे को देखते हुए, उसके ऊपर बात होगी। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, पाकिस्तान में जिस तरह हर आए दूसरे दिन कोई ना कोई नई आईनी तरमीम आ रही होती है, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात अपनी जगह मौजूद होते हैं, लेकिन तरमीम पास भी, और माशाल्लाह 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से तो गुफ्तगू होना भी शुरू हो चुकी है। ये भी बता दिया गया है कि वो किन मौज़ू पर होगी। तो ये देख लीजिए कि 26वीं के ऊपर ख़दशात हैं, उसके हवाले से जो है ना वो एक गुजारिश कोर्ट में मौजूद भी है आईनी अदालत में। दूसरी तरफ 27वीं जो है वो अपने सेनेट से पास हो चुकी है, 28वीं के बारे में बात की जा रही है। तो सुनकर ऐसा लगता है, देखकर ऐसा महसूस होता है कि तमाम की तमाम तरामीम जो है ना वो अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने के लिए या उनकी झोलियों को मजीद भरने के लिए दी जा रही है। इसका अवाम के साथ बराह रास्त को ताल्लुक नजर नहीं आ रहा। लेकिन मीनवाइल साथ ही साथ कुछ चंद सहाफ़ी ये भी गुफ्तगू करते हुए नजर आए कि आया कि मुमकिन है कि पाकिस्तान में जो है वो जमहूरी निज़ाम को छोड़कर, सो कॉल्ड जमहूरी निज़ाम, इसकी जगह किसी और सिस्टम की गुंजाइश मौजूद है। जब हम बेहतरीन मईशतों के हवाले से बात करते हैं तो चाइना एक बेहतरीन रोल मॉडल के तौर पर सामने आता है। तो क्या चाइना का जो सिस्टम है वो पाकिस्तान में लागू हो भी सकता है या नहीं? इस दोनों पर मैं आप दोनों की माहिराना राय जानना चाहती हूँ। राना साहब, स्टार्टिंग विद यू। राना साहब कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब की 28वीं आईनी तरमीम तालीम, आबादी और बल्दियाती इदारों के हवाले से होगी। सर, जब इन तमाम इश्यूज को उन्होंने लाना ही था
تو سر پھر 27ویں میں ڈال کے لے آتے ہیں؟ وہ پیپلز پارٹی سے معاملات نہیں نا اس پہ وہ ہو سکے. اچھا پیپلز پارٹی اس پہ اڑ گئی. ٹھیک. میرا ایک دوست تھا, وہ چین اسموکر تھا رضی صاحب, تو وہ باہر چلا گیا. تو جب وہ واپس آیا تو اس نے سگریٹ میں چھوڑی ہوئی تھی. میں نے کہا سگریٹ چھوڑ دی. کہتا وہ جو میں کام کرتا ہوں بڑا ایک کتاب آتی ہے وہ اٹھا کے میں نے سائڈ پہ رکھنی ہوتی ہے. تو میں نے کہا تو سگریٹ کیوں چھوڑ دی؟ کہتا وہ کتاب ہر 5 سیکنڈ بعد آ جاتی ہے تو مجھے سگریٹ پینے کا موقع نہیں ملتا. قوم کو بھی میرے خیال سمجھنے کا موقع نہیں مل رہا. ایک ترمیم ابھی وہ صرف اس پہ ہوتی ہے تو دوسری ترمیم آ جاتی ہے, وہ اس پہ غور کرو تو تیسری ترمیم آ جاتی ہے. تو یہ جو سانپ سے حالانکہ قوم نے ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ کہ ਤੁਸੀਂ غور کر کے تے قوم دی رہنمائی کرو, ਤੁਸੀਂ پھر بھی نہیں کرتے. اچھا نہیں, وہ میں کر سکتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں اگر مجھے موقع ملے. لیکن میں مسئلہ یہ کہ حکومتی سطح پہ تو آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بولیں, ہماری بات تو عوام سنتی نہیں ہے. مینوں کوئی نہیں کہتا. ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ کہتے میرا دادا ہے, جب سے ہو مینوں تو پھپھا بھی نہیں کہتے. جب سے پی ٹی وی سے نکالا تب سے کوئی بھی نہیں کہتا. وہ ٹھیک ہے آپ نہیں کہتے, لیکن پی ٹی وی پہ جو بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو کہتے ہوں گے, اور بڑی قیمتی ان کے ایک ایک لفظ مجھے تب بھی نہیں کہتے. نہیں اچھی بات ہے. اور یہ جو آپ یہ کہہ رہی ہیں نا چین کا ماڈل, وہ نجم سیٹھی صاحب نا ہمارے بزرگوار, انہیں نا بڑھاپے میں بندے کو خواب میں بڑے ڈیفرنٹ قسم کے ہاریبل خواب آتے ہیں. یہ ایک ہاریبل خواب ہے چین کا. اس کی ریزن کیا ہے رضی, ذرا میری بات سنو. چین میں ابھی پچھلے دنوں کرپشن کے اوپر آپ کو پتا ہے کتنے افسروں کو پھانسی دی گئی, اور کس لیول کے افسر تھے وہ؟ آپ کا چین کا لا سکتے ہیں ماڈل یہاں؟ چین میں کیا کوئی سرکاری افسر, ہم نے تو یہاں پہ کرپشن کی بھی بریکٹ سیٹ کی ہوئی نا کہ کم سے کم 5 کروڑ کی ہونی چاہیے, کم سے کم. میری بات سنیں, کیا چین میں ذریعہ یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کے کسی اور معاملے میں جائیں گے؟ امپاسبل. کیا چین میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اوپر بیٹھے ہوئے جو حکمران ہیں وہ اربوں خربوں پتی ہو جائیں گے؟ امپاسبل. کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ جو چینی صدر ہیں, کیا نام ہے ان کا؟ ہاں شی جن پنگ, ٹھیک ہے نا. ہاں اچھا, میں ان کے اس لیے زیادہ قریب ہوں کہ میں خود ایک چینی ہوں, میں پاکستان تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں. آپ کی بھی بیگم جرنیل ہے؟ نہیں جرنیل, اگر ان کی بیگم جرنیل ہے. سن لے, میں کہہ رہا ہوں میرے کسی شخص کا بھی جرنیل ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی نہیں. وطن کی حفاظت کے لیے جتنے سٹار لگ جائیں اچھے ہیں, لیکن میرا کہنا یہ کہ جو لوگ جن چیزوں کے لیے ہوتے ہیں وہاں پہ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ چینی ماڈل لانے کے لیے ہمیں ماؤ زے تونگ جیسا ایک بندہ چاہیے جو زرد دریا کو روکنے کے لیے پھاوڑا پکڑ کے خود دریا میں اتر گیا تھا. وہ کہاں سے لائیں گے اب؟ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمارے حکمران جب جلسے میں آنے لگتے ہیں اس سے 3 گھنٹے پہلے ان کی گاڑیوں کا اے سی آن ہوتا ہے کہ صاحب نے گاڑی میں بیٹھنا ہے. ہم چین کے برابری کریں گے؟ کو بتائیں چین کے کسی سرکاری عہدے دار کے کہنے میں لندن میں فلیٹ ہو یا پیرس میں اکاؤنٹ ہو, کسی ایک کا بتا دیں آپ مجھے. وڈے چین دا ماڈل دیکھ لو, خواب دیکھ دے رہو بس تسی آئیں دے. رضی صاحب, یہ گوہر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے, صدر کو غیر معینہ استثناء دیا جا رہا ہے. اب ان کے اس بیان کے سر کوئی وجہ رہ جاتی ہے؟ یہ تو مجھے انتہائی غیر معقول صورتحال میں ان کا بیان لگ رہا ہے. کو کیا بھی کچھ نہیں, نہ مطلب سمجھ سے باہر ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں اپوزیشن کی, جلسے بھی کرنا چاہ رہے ہیں, تحریک کے لیے بھی نکلنا چاہ رہے ہیں, پر کوئی روڈ میپ نہیں. مین وائز ذرا چینی ماڈل کے حوالے سے بھی اپنا مجھے تجزیہ دے دیجیے گا. یہ نا مجھے گوہر صاحب جو ہیں, بیرسٹر گوہر جان صاحب جو ہیں, خان صاحب سر, جان کسی اور کی ہوگی نہیں, وہ جان بھی ہیں اور خان بھی ہیں. وہ مجھے اپنے ہمسائے کی طرح آ گئے نا. آج میں صبح جب گھر کے باہر واک کر کے تو واپس جا رہا تھا تو اس نے مجھے روکا اور کہا کہ یہ جو دودھ والا ہے نا محلے میں, یہ دودھ میں پانی بہت ڈالتا ہے, اس کا دہی بہت کھٹا ہوتا ہے. اچھا. تو میں نے کہا کہ یہ بات آپ کو اس کے منہ پہ کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا, آپ مجھے تو بتا رہے ہیں, نہ میرا کوئی بھینسوں کا باڑا ہے, نہ میری کوئی گجروں سے رشتہ داری ہے, جس کی بنیاد کے اوپر آپ مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں. آپ دھوتی باندھ لینا تو لگے گا آپ کی 20-25 بھینسیں. ہاں ٹھیک ہے نا. ایک جملہ آیا تھا, میں نے روک لیا ہے, اظہار رہنا چونکہ تم میرا لام ہے اس لیے میں نے وہ جملہ نہیں مانا. لیکن اب آ جائیے یہ, اچھا ہم نے وہ بات, اگر کپڑے والا کم ماپتا ہے کپڑا
گز اس کا چھوٹا ہے تو اس کے منہ پہ کہیے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. اگر دودھ والا پانی ملاتا ہے تو اس کے منہ پہ کہیے. یہ کپڑے والے کی شکایت جا کے آپ دودھ والے کو لگانا اور دودھ والے کی شکایت کریانے والے کو لگانا یہ مناسب نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں کسی کا نام نہیں لے رہا, لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسے انٹل کچول حضرات پائے جاتے ہیں, کبھی وہ بنگلہ دیش ماڈل کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ ایرانی ماڈل لے کے پھر رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ چائنا کا ماڈل لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. چائنا کے اندر اس وقت جو حکمران ہیں صدر جی صاحب, وہ فوج کے سربراہ بھی ہیں. چائنا کو آزاد کروایا تھا پیپل لبریشن آرمی PLA نے. ٹھیک ہے. پاکستان کی آزادی کے اندر پاک فوج کا کوئی حصہ نہیں تھا, وہ برٹش راج کی لیگیسی تھی اور ہم نے انہیرٹ کی تھی. ہماری فوج جو ہے وہ پاکستان کو آزاد کروانے کے لیے لڑی. قائد اعظم کا دنیا بھر کے اندر کریڈٹ یہی ہے کہ انہوں نے ایک بندے کا خون بہائے بغیر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت تخلیق کر دی تھی. وہ بعد میں خون بہا جتنا بھی بہا ہجرت کے دوران جد و جہد کے اندر انہوں نے نہیں بہنے دیا. ٹھیک ہے, یہ ان کی حکمت تھی اور اس کے اوپر ان کو کریڈٹ بھی ملتا ہے. اس لیے چائنا کا ماڈل ہو وہ پاکستان کے اندر قابل عمل ہی نہیں ہے, اور بنگلہ دیش والے ماڈل تو اب والے طائب ہو گئے ہیں. چلے میں نے کلوزنگ کی طرف بڑھنا ہے, ایک منٹ اب لے دے کے نا ایرانی ماڈل رہ گیا. لیکن متبادل ہی پہنچنے جا رہی تھی. ایرانی ماڈل کے اندر جو ایک اسپرچول شخصیت ہے جو کہ سینٹر پوائنٹ ہے اس پورے نظام کا, خامنئی صاحب, وہ کہاں سے لائیں گے؟ اور اگر وہ اس طرح کی کوئی شخصیت آ بھی گئی تو اہل پاکستان سارے کے سارے اس پہ متفق کیسے ہوں گے؟ جی رانا صاحب, ویسے تو کچھ شخصیات پہ ہمارے 80% عوام متفق ہے, ایسی بات نہیں ہے. بات اصل یہ کہ ریاست مانتی ہے کہ اس بات کو 16% کٹا دیتے, 96%. نہیں چلے میں نے 4 آپ کو ڈال لیا بیچ میں, لیکن یہ کہ وہ تو دیکھیں ماڈل کوئی بھی ہو, اصل چیز ہے کہ ریاست کی نیت کیا ہے. آپ کوئی سا بھی ماڈل لے لیں کہ جو اسکینڈینیویا کے ممالک ہیں وہاں تو کوئی ایسا مذہبی نظریہ نہیں ہے, کوئی کیا نام ہے دفاعی نظریہ نہیں ہے, لیکن وہ خوشحال ترین ہے کیونکہ ان کے حکمران اپنے عوام کے ساتھ بہت کمیٹڈ ہیں. وہ جو ان کے عوام کھاتے ہیں وہ خود بھی وہی کھاتے ہیں, جس طرح کے گھروں میں وہ رہتے ہیں اس طرح کے گھروں میں وہ بھی رہتے ہیں. سو اصل چیز نیت کی ہے کہ ماڈل کوئی بھی ہو آپ وہیں پہ رہیں. یہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ جس طرح کے گھروں میں وہ رہتے ہیں اس طرح کے حکمران رہتے ہیں, ان کے حکمرانوں نے ان کے لوگوں کا معیار بلند کر کے اس کو اس لیول پہ لائے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, وہ خود جا کے ان کے حکمران جھگیوں میں نہیں رہے, جا کے انہوں نے جھگی والوں کو محلوں میں منتقل کیا ہے. یہ بات ہمیں بار بار بتانی چاہیے. اور ایک جملہ بس اینڈنگ پہ جا رہے ہیں, مجھے وہ رہ جائے گا پھر میں. اور اگر آپ نے فرق سمجھنا ہو تو جو آج محترمہ مریم صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے نیوزی لینڈ کی خاتون سے, ویڈیو وزیر اعظم سے, ان دونوں کے ڈریسنگ اور دونوں کے اپیرنس کا فرق دیکھ لیں, آپ کو بات سمجھ آئے. طرز زندگی کا اگر ہم اس کو کہہ لیں, دونوں اپنے اپنے معاشروں کی ٹھیک ہے, نہیں آپ کا فرض ہے, آپ کو یہ بات کہنا چاہیے. نہیں, دونوں اپنے اپنے معاشروں کی نمائندگی. چلے جی پروگرام کا وقت ختم ہوا. سارانہ صاحب اور رضوان عزیز صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.